अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह दुआ के बाद आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सफ़ीनत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। चलें अल्हम्दुलिल्लाह नियत के इखलास की दुआ मांग लेते हैं। अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह मुझे तौफ़ीक दें कि मैं वो अमल करूँ जिससे आप मोहब्बत करते हैं और राज़ी होते हैं। आमीन। हज के बारे में एक बहुत प्यारी हदीस है कि हज जो है वो ज़िंदगी में एक दफ़ा करना फ़र्ज़ है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है या एक बार? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साल नहीं बल्कि एक बार है, और जो एक से ज़ायद बार करे तो वो नफ़ल है। अब देखिए कितनी क्लैरिटी है ना हदीस में, कि यानी हर साल हज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा यानी लाइफ टाइम में एक दफ़ा आप हज कर लें, लेकिन अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफ़ीक दे तो आप दोबारा भी हज पे जा सकते हैं, तो वो हज आपका नफ़ल हज होगा। तो चलिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हज पर जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ तो हम अपने हज को हज मबरूर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हम अपने आप को हज के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, और सबसे हमें इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि हज और उम्रा हमने किसके लिए करना है, किसको खुश करना है, किसको राज़ी करना है, किसको बिताना है? सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करना है, ठीक है? बारकल्लाह फ़ीकुम। तो हमें अल्लाह की खातिर अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम सफ़र को इख़लास नीयत से अदा करना है, इंशाअल्लाह। फिर आप देखें कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह एहराम के बारे में काफ़ी डिटेल से चीज़ें कवर कर ली थी, और एहराम से मुराद जो है महज़ लिबास नहीं है, बल्कि दिल की नीयत और इरादा मुराद है, ठीक है? यानी आप जब जैसे आप देखें कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है ना कि उन्होंने अपने सूटकेस में एहराम को पैक कर लिया, और स्टॉप ओवर में जो है वो वहाँ पे उनके पास एहराम था ही नहीं। तो अब उस सूरत में वो क्या करें ना? ये तो नहीं हो सकता कि उनका हज ही नहीं होगा। हाँ, ये कि उन्होंने उसको मिस कर दिया तो बाद में वो दम दे दें, लेकिन नियत वो एहराम की कर सकते हैं, ठीक है? तो मीक़ात पे जो करने के काम हैं, गुस्ल और सफाई-सुथराई करें, खुशबू लगाएँ, ख़वातीन हल्की खुशबू लगाएँ जो दूसरों तक न पहुँचे, एहराम पहने, एहराम की नियत करें। नियत के लिए अफ़ज़ल ये है कि अपनी सवारी पर सवार होकर मीक़ात से पहले करें। नियत के अल्फ़ाज़ ज़बान से अदा सिर्फ़ एहराम की हालत में करें, ठीक है? अब देखिए कुछ लोग ना बार-बार एहराम के अल्फ़ाज़ बोल रहे होते हैं, जो नियत के अल्फ़ाज़ हैं, तो बार-बार कहने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा जब आप मीक़ात से पहुँच जाएँ मीक़ात पे, तो आप अगर तमत्तु कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, और अगर आप क़िरान कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन व हज्जन। फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने तलबिया पे कल कंक्लूड किया था, तो इंशाअल्लाह एक दफ़ा तलबिया सुनते हैं। आप सबको तलबिया याद है? आता है सबको? 1 टाइप करें? अच्छा माशाल्लाह, गुड। क्योंकि आप देखिए तलबिया हमें आना चाहिए, ये हज में भी हेल्पफुल है और उम्रे में भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तलबिया सुनते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
چلیں الحمدللہ. جی بالکل. تلبیہ جب بھی ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں خود تو ایسے لگتا ہے اللہ کے گھر پہنچ کے الحمدللہ. لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں اے اللہ. ان الحمد، بے شک سب تعریفیں اور سب شکر تیرے ہی لیے ہیں، یعنی آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں عمرہ کر سکوں، حج کر سکوں. والنعمت لک والملک، تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں اور ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہیں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. اب دیکھیں کیسی فیلنگ آتی ہے نا تلبیہ کو پڑھ کے، کہ انسان جیسے ایک طرح سے توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے نا. تو لبیک کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ لبیک جو تلبیہ ہے اس کی روح یہ ہے کہ ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ اعلان کر دو لوگوں کو کہ وہ حج کے لیے آئیں اور بیت اللہ کا طواف کریں، تو جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں لبیک کا یہ بھی مطلب ہے کہ یا اللہ ہم اس سفر میں ہر قدم پہ کوشش کریں گے کہ پورا اپنا سفر اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ گزاریں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تلبیہ میں بھی ہم اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا جو سفر ہوگا حج کا اس میں ہم ہر حکم پر سرنڈر کریں گے. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ بہت ساری چیزیں انسان اگر عقل سے سوچے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، ہم یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں. تو اصل میں حج ہے ہی اطاعت کا سفر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں شکر گزاری بھی ہے اس میں الحمدللہ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ساورینٹی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار ہے، شرک کی نفی ہے، اور پھر ساتھ ہی ہمبلنس بھی ہے. تو الحمدللہ یہ بہت ساری چیزیں انسان محسوس کرتا ہے جب وہ تلبیہ بولتا ہے. تو اب کیا ہے کہ جیسے آپ عمرے کی حالت میں ہوں گے، احرام کی حالت میں، تو ایک دفعہ جب آپ نیت کر لیں گے تو پھر آپ جب تک طواف شروع نہیں کرتے آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں اس کے کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا لبیک الہ الحق. اور عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے تھے لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدک لبیک والرغباء الیک والعمل. یہ بھی الفاظ ہمیں تلبیہ کے ملتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تلبیہ پڑھنے کا فائدہ کیا، ہمیں کیا چیز موٹیویٹ کرے، کیونکہ بہت زیادہ ہمیں پڑھنا ہے. احرام میں جب بھی آپ ہوں گے، چاہے عمرے کا احرام آپ نے پہنا ہے یا حج کا، تلبیہ آپ نے پڑھتے رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں دونوں جانب سے درخت، پتھر اور ڈھیلے سبھی تلبیہ کہتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی جو پیبلز ہوتے ہیں نا وہ بھی دونوں جانب کی زمین کے آخری سروں تک. تو جسٹ امیجن کہ آپ بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور پوری جو کائنات ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ایک طرح سے. اب یہ کہ تلبیہ پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ سواری پر میقات سے پڑھنا شروع کر دیں، تحمید، تسبیح اور تکبیر کے بعد بھی پڑھیں. یعنی ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ جیسے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور پھر آپ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں. مرد اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں. جیسے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بردرز کو ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو یا جو بھی آپ کے ساتھ محرم ہے آپ ان کو کہہ سکتی ہیں نا تلبیہ پڑھیں تھوڑا سا. پھر آپ دیکھیں کوئی بھی نہ پڑھ رہا ہو تو میں نے تو یہ کیا تھا کہ یہ جو بردر ہے شام کا تلبیہ نا اس کو فون پہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا اور میں اس کو بار بار لگا دیتی تھی تاکہ سب کو ریمائنڈر ہو جائے. پھر چیخ کا تلبیہ نہ پڑھیں. اور حیض و نفاس والی عورت بھی تلبیہ پڑھے گی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پیریڈز ہیں تو آپ نے چونکہ الحمدللہ آپ حالت احرام میں ہیں تو آپ تلبیہ پڑھتی رہیں گی. اب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ اپنی بس سے جیسے بس سے مکہ میں اب آ گئے، مکہ کے ہوٹل میں اب آپ آ رہے ہیں مسجد الحرام. تو اس کی ایک سنت ہے، اگر آپ کے لیے پاسبل ہو، ڈویبل ہو. آپ دیکھیں یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گروپ کا سکیجول کیا ہے. لیکن اگر آپ کے گروپ کے سکیجول میں تھوڑی فلیکسیبلٹی ہے
تو مکہ میں آ کے غسل کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ مکہ میں جب داخل ہو جائیں تو حرم میں جانے سے پہلے غسل کریں، تو یہ بھی سنت ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح یہ دعا مانگنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب آپ الحمدللہ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، اب الحمدللہ ابھی بھی ایسا ہی ویو ہے، ایکسیپٹ فیو جگہوں پہ کرینز ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یوزلی جو عمرے والے لوگ ہیں وہ اس گیٹ سے جا رہے ہوتے ہیں اندر۔ جب آپ داخل ہوں گے مسجد میں، کوئی بھی مسجد ہو، چاہے وہ مسجد الحرام ہے، چاہے وہ مسجد نبوی ہے، یا آپ کی کمیونٹی کی مسجد ہے، آپ نے ہمیشہ اپنا دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ رائٹ فٹ آپ کا اندر ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ یہ ہر مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے۔ میں اس کے انتہائی معزز چہرے کی پناہ لیتا ہوں، اور اللہ کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کی ازلی بادشاہی کی پناہ لیتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ اتنی پیاری دعا ہے نا، اور میں یہ سوچی تھی کہ جو اس دعا کو پڑھ کے داخل ہوتا ہے مسجد میں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ شیطان اس کو تنگ کرے۔ آپ کے خیال میں مسجد میں شیطان تنگ کر سکتا ہے ہمیں؟ اللہ کے گھر میں شیطان تنگ کر سکتا ہے؟ بالکل کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کیوں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ دھکے دیتے ہیں، لوگ آپ کی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، بالکل کوئی کنسیڈریشن نہیں ہوتی، کیونکہ جب دعا نہیں پڑھی تو شیطان تو ہر جگہ ایکٹیو ہے۔ تو اس لیے دعا پڑھ کے داخل ہوں تاکہ آپ کمپوزڈ رہیں انشاءاللہ۔ بالکل، تو یہ دعا ہے الحمدللہ جو کہ سنت سے ثابت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اب داخل ہوگے مسجد الحرام میں، تو یہ بتائیں کہ کیا آپ پہلے طواف کریں گے یا تحیۃ المسجد پڑھیں گے؟ یہ بتائیں کیا کریں گے؟ شاباش، اللہ مبارک۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر رش نہیں تو طواف سے ابتدا کریں، ٹھیک ہے؟ جب انسان بیت اللہ میں حج کے ارادے سے داخل ہو تو خواہ وہ طواف حج کرنے کے لیے ہو، عمرہ کرنے کے لیے ہو یا نفلی ہو، بس وہاں سب سے پہلے طواف کرنا چاہیے۔ انسان کے لیے طواف سے پہلے تحیۃ المسجد کے 2 رکعات پڑھنا مشروع نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ اگر رش طواف کے معنی ہے تو تحیۃ المسجد ادا کر کے انتظار کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں الحمدللہ، جیسے آپ تو عمرے کے لیے جب جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے آپ نے ڈائریکٹلی طواف کرنا ہے، لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے طواف جو ہے وہ اندر تو نہیں جا سکتے عمرے کے بغیر لوگ، تو باقی جو فلورز ہیں اس پہ مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ واک ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو صورت میں جب آپ جائیں گے، یعنی آپ نے طواف نہیں کرنا، صرف نماز کے لیے آپ گئے ہیں، تو پھر آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے۔ یہ فرق سمجھ گئے کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو بالکل، ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو موقع ملے طواف کرنے کا، جیسے پہلے تو بڑی ایزی ہوتا تھا، کارٹ وغیرہ پہ طواف کر لیتے تھے، لیکن بہرحال ہر دفعہ چیزیں چینج ہوتی رہتی، اگر ہمت ہے نماز سے پہلے تھوڑا چلے جائیں، اور اگر آپ واک کر سکتے ہیں تو ضرور طواف کر لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے جس سے کہ ہجوم اس قدر شدید ہو کہ طواف سے ابتدا نہ کی جا سکے، تو صورت میں تو وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھے، انتظار کرے یہاں تک کہ بھیڑ ختم ہو جائے تاکہ وہ طواف کر سکے، یعنی اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں الحمدللہ آپ نے عمرے کا آغاز کیا۔ عمرے کا آغاز جو وہ طواف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا جو عمرے کا پلر ہے وہ ہے احرام، دعا پڑھ کے ہم داخل ہوں گے۔ اب دوسرا اس کا پلر ہے طواف۔ طواف کیا ہوتا ہے؟ طواف عمرے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ طواف سے مراد بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا ہے، جو حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم عمرے میں، یہ عمرے کے لیے میں سوال پوچھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا ہم صحیح پہلے کر کے پھر طواف کے لیے آ سکتے ہیں؟ سیکوینس بدل سکتے ہیں؟ نہیں، عمرے کے لیے نہیں۔
لیکن آپ دیکھیں کہ جو حج کا طواف ہے اور حج کی صحیح ہے وہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن عمرے میں آپ نے سیکوینس کو مینٹین رکھنا ہے۔ تب یہ کہ آپ طواف مکمل کریں گے، اور طواف آپ دیکھیں اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، یعنی آپ اس طرح سے جائیں گے، یوں نہیں جائیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں حجر اسود ہے، یہ دیکھیں یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے، یہاں پہ آپ دیکھیں مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ حتیم ہے، یہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں 1، یہ آپ کے 4 کارنرز ہیں قبلے کے، اور پھر ایک راؤنڈ میں ایک آپ کا چکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 7 راؤنڈز لگانے، یس، اور کعبہ ہمیشہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، ایگزیکٹلی۔ پھر آپ دیکھیں کہ طواف جو ہے وہ باوضو حالت میں کرنا چاہیے، اور طواف کے آغاز سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیں، استباء کریں۔ صرف آدمیوں کے لیے میں آپ کو پکچر بھی دکھاتی ہوں۔ حجر اسود کے استلام سے آغاز کریں، استلام بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں۔ اگر استلام ممکن نہ ہو تو دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں، ہر چکر کے آغاز میں اللہ اکبر کہیں، رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں، رکن یمانی کو بوسہ نہ دیں، باقی سارے کناروں پر سے اشارہ کرنے یا بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ربنا آتنا والی دعا رکن یمانی حجر اسود کے درمیان مانگیں، ہر چکر کے آغاز سے پہلے اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے سٹیپس ہیں طواف کے۔ اب شروع کر لیتے ہیں طواف کو، ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں چیزیں۔ حجر اسود کا استلام یا اسے بوسہ دیں، یہ ایک استلام کا مطلب، استلام میں نا تینوں چیزیں آ جاتی۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، یا حجر اسود کو ہاتھ لگانا، یا حجر اسود کی اشارہ کرنا۔ استلام میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ تب آپ دیکھیں سب سے پہلے، اب تو ظاہر یہ پاسبل نہیں ہے اس کو بوسہ دینا، پھر اگر آپ اس کو بوسہ نہیں دے سکتے تو دائیں ہاتھ سے چھوئیں اور ہاتھ کو چومیں۔ اگر آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو کس کریں گے، لیکن موسٹلی یہ سچویشن ہم پہ فٹ آتی ہے۔ اگر آپ اسے چھو نہیں سکتے تو صرف اس کی طرف اشارہ کریں اور تکبیر کہیں، اور اپنا ہاتھ مت چومیں۔ یہ آپ دیکھیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اسے دور سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ کو کس کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، وہ صرف سٹیپ 2 ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو پھر اس صورت میں ہاتھ کو کس کریں گے، اور اگر ہاتھ نہیں لگا سکے، صرف اشارہ کیا ہے، تو پھر آپ نے ہاتھ کو نہیں چومنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی سنت ہے کہ طواف کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر سے آپ کریں، اور باقی ہر چکر کا آغاز اللہ اکبر سے کریں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اب ویسے بھی آپ دیکھیں بسم اللہ پڑھتے نا، اللہ کے نام سے ایک چیز کا آغاز کر رہے ہیں، تو پہلے چکر میں آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر ہر چکر میں آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ جی ہاں، رائٹ ہینڈ سے آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ جی اگر پرفیومڈ ہے پھر آپ چونکہ حالت احرام میں ہے پھر نہ ہاتھ لگائیں اس کو۔ یہ ویسے اگر کوئی ریگولر طواف کر رہے ہیں نا عمرے کے بغیر، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا، کیونکہ آپ دیکھیں حالت احرام میں آپ خانہ کعبہ کو بھی ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ وہ بھی سارا فریگرنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ عام جب آپ ریگولر طواف کر رہے ہو تو بے شک کعبہ کو بھی ہاتھ لگا لیں، آپ جا کے حجر اسود کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حالت احرام میں نہیں۔ پھر نور کی گروپ کی خاتون نے اسے کہا کہ ہم سب عورتیں مل کر طواف کے دوران ہجوم میں جائیں گی اور حجر اسود کو بوسہ دیں گی، کیونکہ اصل ثواب تو اس میں ہے۔ کیا نور کو اس کے ساتھ جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے، شاباش، اللہ مبارک۔ آپ دیکھیں دل تو بہت کرتا ہے، اور الحمدللہ میں نے بہت سارے وہ، اللہ کا شکر ہے، کافی دفعہ حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، لیکن صرف ایک دفعہ موقع ملا، اور وہ بھی 1983 میں۔ اس کے بعد کبھی چانس نہیں ملا، اور میں نے کوشش بھی نہیں کی جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ جی ہاں، طواف کرتے بیت اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ بھی دیکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ سچویشن ہوتی ہے حج کے دوران۔ اب آپ سوچیں یہ ساری عورتیں جو بیچ میں ہیں، کیا مثلا یہ مناسب ہے مردوں کے بیچ میں سے گھس کے جانا، مردوں کے ساتھ ٹچ کرنا، ان کا آپ کو ٹچ کرنا، آپ کو ہاتھ بھی لگیں گے آدمیوں کے،
یعنی جو لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے جاتی ہیں نا، وہ تو ہو نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو بچائیں. تو اس لیے آپ دیکھیں جب ہمارے پاس ایک رخصت ہے تو ہم کیوں اس طرح کی چیزوں، جی ہاں حجاب اتر جاتا ہے. ہماری گروپ میں خاتون گئی اور پورا ان کا جیسے گال اور لپس جو ہے نا وہ بروزڈ تھے، کسی یعنی ان کو مکے لگے وہاں پہ. وہ اتنا رش ہوتا ہے، یعنی کیا اتنا کیا ضرورت ہے نا. جی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کوشش بھی نہ کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، اے عمر یقیناً تم طاقتور آدمی ہو، اس لیے تم حجر اسود پر مزاحمت یا دھکم پیل نہ کرو، کیونکہ اس طرح تم کمزور افراد کو اذیت پہنچاؤ گے. اگر تمہیں خالی جگہ ملے تو حجر اسود کا بوسہ لو، اور اگر نہ ملے تو اس کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آگے گزر جاؤ. اب یہ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ ینگ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ آپ دیکھیں جو انسان ذرا فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے نا، تو وہ بیچارے کمزور لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس سے گزرے گا تو ان کو بھی ہرٹ کرتا ہے. تو پسند نہیں کیا گیا دھکم پیل اور اس طرح کی چیزیں. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا مردوں سے الگ ہو کر طواف کرتی تھی، ان سے اختلاط نہ کرتی تھی. ایک عورت نے ان سے کہا، ام المومنین چلیے ہم حجر اسود کو بوسہ دیں. تو انہوں نے رش کی وجہ سے انکار کر دیا اور کہا تم چلی جاؤ. تب آپ دیکھیں دو ہمارے پاس دلائل آ گئے نا. ایک تو اللہ کے رسول نے خود کہا عمر رضی اللہ عنہ کو، اور دوسرا عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہمیں ملتا ہے. تو ہمارے پاس دونوں ایویڈنس ہیں کہ ہمیں unnecessary ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اگر اتنا خاص طور پہ حج پہ تو بہت رش ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ دعا ہم کب مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. طواف کرتے ہوئے یہ دعا کب مانگتے ہیں؟ شاباش. طواف میں جو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود والا کارنر ہے، اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہے. عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں رکن یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کہتے سنا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین. اب آپ دیکھیں کہ صرف اس کارنر میں آپ نے دعا مانگنی. یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود ہے. تو کعبہ کے 4 کارنرز ہیں نا، یہاں سے آپ کوئی بھی تسبیحات پڑھیں گے، نیکسٹ میں کوئی بھی پڑھیں گے، اس میں بھی کوئی بھی پڑھیں گے، یہاں سے یہاں تک آپ نے صرف یہ دعا مانگی. بس جب تک یہ کارنر ختم نہیں ہوتا مانگتے رہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جتنی دفعہ مانگتے ہیں نا فرشتے آمین کہتے ہیں اس پہ. تو چلیں اس دعا کو سنیں بھی اور مانگیں بھی تاکہ تھوڑا سا اپنا تلفظ بھی ہم درست کر لیں. بسم اللہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صرف ایک دعا مانگنی ہوتی تھی تو یہ دعا مانگتے تھے، اور اگر اور بھی دعائیں مانگنی ہوتی تھی تو اس دعا کو ضرور اس میں شامل کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں آپ دیکھیں ہم ساری چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، کہ یا اللہ مجھے دنیا کی بھی ساری حسنات عطا فرمائیں، یا اللہ مجھے آخرت کی بھی ساری حسنات عطا فرمائیں، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیں. تو حسنات میں تو آپ دیکھیں ہر چیز انکلوڈڈ ہے. تو اس لیے یہ بہت کمپلیٹ دعا ہے، تو آپ نے طواف میں بھی مانگنی اور ویسے بھی. پھر اب آپ دیکھیں کہ طواف کرتے ہوئے کثرت سے ذکر و دعا، تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا کریں.
یعنی آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، آپ اذکار کر سکتے ہیں، آپ دعائیں کر سکتے ہیں، اور جتنی مرضی جو آپ کو یاد ہے دیکھ کے یا زبانی، جیسے بھی آپ کے لیے آسان ہے۔ زارا کی دوست نے اسے کچھ دعائیں دی اور بتایا کہ طواف کے ہر چکر کی یہ دعا ہے۔ زارا نے اپنی امی کو کہا یہ بہت زیادہ ہے، میری مدد کرے۔ اس کی امی نے اسے کیا بتایا، یعنی اس کی فرینڈ نے کہا یہ دیکھو پہلے چکر میں یہ دعا مانگنی ہے، دوسرے میں یہ دعا مانگنی ہے، تیسرے میں یہ مانگنی ہے، چوتھے میں یہ مانگنی ہے۔ شاباش، ویری گڈ۔ اس کی امی نے اسے کہا کہ طواف کے ہر چکر اور سعی کے ہر چکر میں پڑھی جانے والی کوئی مستند دعا نہیں ہے، یعنی صرف جو دعا ثابت ہے نا وہ وہی ہے، اللہ اکبر، حجر اسود پہ کہنا اور ربنا آتنا فی الدنیا والی، بس یہ دو دعائیں ہیں جو کہ سنت سے ثابت، اس کے علاوہ کوئی خاص چکر کی دعا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑا سا آرگنائز ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ کہ اچھا مطلب میں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر چکر کے لیے آپ ایسے سوچ سکتے ہیں کہ اچھا پہلے چکر میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد کی دعائیں مانگوں گی، دوسرے چکر میں درود شریف، تیسرے چکر میں استغفر اللہ، چوتھے چکر میں اپنے لیے پرسنل دعائیں مانگوں گی، پھر نیکسٹ چکر میں فیملی کے لیے دعائیں مانگوں گی، اس سے نیکسٹ میں ساری فرینڈس کے لیے دعائیں مانگوں گی، آخری چکر میں ساری جو میرے پاس ایپس ہیں اس میں سے دعائیں مانگوں گی۔ تو ایسے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ علماء، اس دن مجھے ایک بچی تھی، وہ فرسٹ ٹائم گئی حج پہ، تو وہ اتنا رو رہی تھی اور مجھے کہتی کہ میں نے the only دعا I made was کہ میں نے بس اللہ اکبر کہا اور ربنا آتنا کہا، اور کہتی everyone was pushing me so I couldn't make any دعا۔ تو کہتی میرے گروپ لیڈر کہہ رہے تھے کہ your طواف is valid، تو اس لیے آپ دیکھیں آپ کا طواف ویلڈ ہے۔ اگر آپ دعائیں مانگتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی مانگتے صرف راؤنڈ لگاتے ہیں تو بھی آپ کا طواف ہو جائے گا۔ آپ عربک میں، اردو میں، انگلش میں، جس مرضی لینگویج میں چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو بردرز ہیں ان کے لیے طواف کی دو سنتیں بھی ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیں اتباع اور رمل۔ اتباع کیا ہوتا ہے کہ جیسے جو رائٹ شولڈر ہے نا اس کو آپ نے نیکڈ کرنا ہوتا ہے، اور رمل کیا ہے کہ برسک جیسے واک نہیں ہوتی وہ جیسے کرنا، اور اتباع دیکھیں یہ جیسے آپ نے رائٹ شولڈر کو نیکڈ کر لیا۔ اچھا، پھر یہ کہ جیسے ایک سوال یوزلی ذہن میں آتا ہے کہ اگر طواف کرتے ہوئے وضو بریک ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ جی ہاں، انکورنگ رائٹ شولڈر، ایگزیکٹلی، پھر نیا وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ طواف جو ہے نا وہ نماز کی طرح ہے، تو اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ سے پڑھتے ہیں نا، تو بالکل اسی طرح آپ نے پھر دوبارہ سے نماز بھی پڑھنی اور طواف بھی پھر آپ کو شروع سے کرنا ہوگا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ رضا اور اس کے اہل خانہ طواف کر رہے تھے اور 5ویں چکر میں پہنچ گئے اور مغرب کی نماز کی اذان ہو گئی، اب کیا کریں؟ شاباش، کیا نماز پڑھیں کہ طواف کمپلیٹ کریں؟ یہ بتائیں۔ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، شاباش۔ تو زید کہنے لگا ہم تو 5 چکر مکمل کر چکے ہیں، کیا دوبارہ سے سارے چکر کرنے ہوں گے؟ یہ آپ بریک دیکھیں نماز کی وجہ سے ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر نماز کی اقامت اس وقت دی جائے جب آپ طواف کر رہے ہو، خواہ وہ طواف عمرے کا ہو یا حج کا نفلی طواف، تو آپ اپنے طواف کو روک دیں اور نماز پڑھیں، پھر واپس جا کر اپنا طواف مکمل کریں۔ آپ کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا طواف وہیں سے مکمل کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا، ٹھیک ہے، یس۔ کیونکہ آپ نے جو کام پہلے کیا تھا وہ صحیح بنیاد پہ تھا، اور نماز کے لیے اس میں خلل ڈالنا جائز ہے، اس سے یہ باطل نہیں ہوا، اوکے۔ زارا تہجد کے وقت 20 منٹ میں اپنا طواف مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ حتیم کھلا ہوا تھا اور اسے آدھے دائرے کی دیوار کے گرد نہیں جانا پڑ رہا تھا۔ کیا اس کا طواف ویلڈ ہے؟ نہیں۔ اب آپ دیکھیں حتیم کیا ہے، یہ حتیم ہے نا،
تو آپ نے اس کے اندر سے چکر نہیں لگانا، اس کے باہر سے لگانا ہے. اوکے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتی تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوں، پھر میں اس میں نماز پڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم میں داخل کر دیا. پھر فرمایا جب تم بیت اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرو تو یہاں نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہی ہے، لیکن جب تمہاری قوم نے اس کو تعمیر کیا تو اس میں کمی کر دی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ حتیم ہے، تو آپ ایسے نہیں کریں گے کہ یہاں سے گزر جائیں، آپ نے اس کے یہاں سے گزر کے جانا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ طواف کے لیے ہر قدم اٹھانے پر اجر ہے، یعنی ہر قدم جو آپ طواف کے لیے اٹھاتے ہیں نا، آپ کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی. تو اگر آپ کا لمبا طواف ہو جائے، بعض دفعہ یہ کہ بہت ہی آپ خاص طور پہ جو حج کا طواف آپ کریں گے نا، وہ تو بالکل ہم جیسے نا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ چونٹی کی طرح آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تو پھر زیادہ سٹیپس ہوں گے. تو پھر کیا سوچیں کہ ہر قدم پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، الحمدللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ طواف کے دوران کچھ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ایک تو عورتوں کو برسک واک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں جتنا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نا آپ بچائیں. یعنی آپ دیکھیں بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے بہت اگر رش ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ آپ تھوڑا سا اگر دور ہو کے چلتے ہیں نا تو صرف ایک سپاٹ آتا ہے حجر اسود والا جہاں بہت رش ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ باقی تینوں کارنرز میں آپ آرام سے وداؤٹ منگلنگ آرام سے آپ اپنا طواف کر سکتے ہیں. وہیں پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بریک کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں 2 چکر لگائے تو آپ تھک گئے یا ٹانگوں میں درد ہے، تو تھوڑا سا بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں اور پھر آپ کمپلیٹ کر لیں. مگر یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک چکر لگایا پھر آپ چھوڑ کے چلے جائیں پھر واپس آئیں، ایسے نہیں کر سکتے. لیکن بیچ میں آپ تھوڑا سا بیٹھ سکتے ہیں، پانی وغیرہ پی سکتے ہیں، پھر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں عورتوں کا چہرے کا نقاب ہٹانا تاکہ حجر اسود کو بوسہ دیں، یہ بھی نہ کریں. خوشبو اور زیورات پہننا، کسی اور کے لیے طواف کرنا، کسی اور کی طرف سے حج کر سکتے، عمرہ کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے. بغیر ضرورت کے ہاتھ پکڑنا، غیر ضروری باتیں کرنا، دھکے دینا، دکھاوا کرنا، یہ سب چیزیں ہم نے اوائڈ کرنی ہے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ جب آدمی طواف مکمل کر لیں تو پھر اپنے شولڈرز کو کور کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو، یعنی شانے ننگے ہوں. تب آپ دیکھیں بعض بردرز وہ اتباع کرتے ہیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے جو ساتھ محرم ہوں تو آپ نے ان کو ضرور بتانا ہے کہ نماز کے لیے دونوں شولڈرز کور ہونے چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت تلاوت کی. تو ظاہر مقام ابراہیم تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ کا جیسے طواف کمپلیٹ ہو پھر آپ لوگوں نے یہ آیت پڑھنی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. پھر مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھنا جو کہ ممکن نہیں ہوتا بہت رش کی وجہ سے، تو آپ کہیں بھی نفل پڑھ سکتے ہیں مسجد کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں، ان کو روبیز کہا گیا جنت کی. اب یہ کہ جو 2 نفل پڑھنے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد مناف، کسی کو بھی دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں بیت اللہ کا طواف کرنے سے اور نماز ادا کرنے سے نہ روکو. یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ طواف کے نفل ممنوع اوقات میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اگر ایسے ہوا کہ جیسے مثلا آپ نے جب طواف ختم کیا تو اس وقت سن رائز ہو گیا یا سن رائز سے پہلے کا ٹائم تھا، سن رائز کے بعد تو جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں نفل، لیکن جیسے جو بھی مکروہ اوقات ہے نا، تو
اس سے پہلے جیسے آپ نے کوئی بھی ٹائم میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، نفل سے پہلے زمزم پی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے نفل پڑھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے جو شیخ تھے، مجھے ان کا طریقہ بہت ہی اچھا لگا تھا عمرے پہ. انہوں نے ہمیں کہا کہ 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد زمزم پیے، اور یعنی انہوں نے کہا پھر خوب دعائیں مانگے اور پھر زمزم پیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ زمزم سے پہلے جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، 1 سپ لیں پھر دعا مانگیں، پھر 1 سپ لیں پھر دعا مانگیں، پھر 1 سپ لیں پھر دعا مانگیں. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر زمزم پئیں، دعا مانگیں اور سر پر بھی بہائیں. طواف کی 2 رکعت کے بعد زمزم پینا اور سر پر بہانا سنت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ زمزم کے پانی کے کیا فضائل ہیں نا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ کہ گم جائیں گے، تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حج کیا تھا تو میں نا وہ جیسے سائڈ چینج کر لیتی تھی، انہوں نے نا وہ بیگ اٹھایا ہوا تھا پیچھے، جیسے وہ نہیں ہوتا سلنگ بیگ، تو میں اس بیگ کو پکڑ لیتی تھی. کیونکہ آپ دیکھیں آپ جب ہاتھ پکڑتے ہیں نا تو وہ پھر آپ رکاوٹ بنتے ہیں. جو لوگ طواف کی رہے آپ کو دھکے بھی لگیں گے. ہاتھ پکڑ کے چلیں گے پھر تو آپ ضرور ہی الگ ہوں گے. لیکن جو اچھا طریقہ وہ کیا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا یا تو احرام پکڑ لیں یا جو ان کا سلنگ بیگ پیچھے ہے نا اس کو پکڑ لیں. تو میں تو اسی طرح طواف کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو الحمدللہ اس طرح بہت ایزی ہوتا تھا. آپ گھومیں گی نہیں انشاءاللہ. لیکن ایک اور بھی چیز آپ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہ بچھڑ بھی جاتے ہیں، یعنی کوشش کے باوجود. تو آپ نہ کوئی ایک سپاٹ پک کر لیں، جیسے طواف جو جس چکر میں آپ اکٹھے ہوں نا، تو آپ اپنے ہسبینڈ سے کہنا اگر ہم الگ ہو گئے تو میں اس گیٹ پہ نا اس جگہ پہ آپ کو، یعنی وہ جگہ چوز کر لیں جہاں سب نفل پڑھتے ہیں طواف کے بعد نا، وہ ایک ہی انہوں نے جگہ فکس کر دی ہے. تو آپ کہنا میں یہاں پہ آ جاؤں گی تو آپ بھی یہیں پہ آ جانا، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں زمزم جو ہے وہ بہترین پانی ہے، بیماریوں کی شفا ہے، کھانے جیسی طاقت دیتا ہے، بابرکت پانی ہے. پینے سے پہلے دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ زمزم کے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں. پینے سے پہلے دعا مانگے، کھڑے ہو کر پینا چاہیے. پھر زمزم کا تحفہ مانگے، یعنی کوئی اگر قریبی جا رہا ہے تو آپ کے یہاں میلے زمزم لے کر آنا. پھر مسافر کو ترجیح دیں، یعنی اس کو پہلے زمزم پہ لائیں. زمزم کا پانی گھر لے کر آئیں. نور جب زمزم پی رہی تھی تو اس نے دیکھا ہے خاتون پلاسٹک کولرز کے پاس بیٹھ کر وضو کر رہی ہے. اس نے ان کو پیار سے کہا یہاں وضو نہ کریں، گزرنے والے لوگ پھسل سکتے. کیا صحیح ہے یا وضو کرنا یا کرنے چاہیے کولرز کے پاس جا کے؟ نور نے صحیح کہا. اب آپ دیکھیں یہ کولرز ہیں نا، اور یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. یہاں پہ مسجد حرام میں بھی لوگ یہاں بیٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں اور مسجد نبی میں بھی. اب آپ سوچیں آپ یہاں پہ وضو کر رہے ہیں، آپ فرش پہ گرائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ سلپ ہوں گے، آپ لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں اللہ کے گھر جا کے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کا طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں. تو الحمدللہ ہمیں ایک بہت اچھا ویڈیو ملا. میں سوچی تھی کیسے آپ کو بتائیں گے، لیکن اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ آپ اگر طواف کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں انہوں نے جگہ بتائی ہوئی ہے کہ کہاں جا سکتے ہیں آپ. Assalamu alaikum. So if you ever had to make wudu while in the mataf, you don't have to exit the mataf area and go all the way outside. Instead, what you can do, inshallah ta'ala, is come to the direction of King Fahd Gate, and I'm going to show you exactly where to go, bismillah ta'ala, where there's a wudu station. Alright, so you come over here, stand near the Kaaba. This is King Fahd Gate. See on the sign, you walk towards this direction. Alright, so over here you have escalators and the stairs. You want to make a right here. And just around the corner, this is the bathroom for males. And all the way over there is the bathroom for females. طيبين.
Allah yuwaffiqukum shahrukum mubarak. پتہ چل گیا آپ کو کہاں ہے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں اگر بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم زیادہ دیر کے لیے رکنا چاہتے ہیں اور پھر ہمیں ہوتا ہے وضو فریش کر لیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ باب فہد کے پاس جیسے آپ دیکھ لیں، اور آئی تھنک ایسکلیٹر سب سے اچھی نشانی، تو بس آپ باب فہد اور گیٹ نمبر 79 ہے اس کے آس پاس آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا گرین پردے آسمائی نشانی. الحمدللہ گڈ. تو بہرحال آپ دیکھیں ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ وہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بعض دفعہ شرطیں منع کرتے ہیں لیکن کچھ عورتیں نہیں منع ہوتی، یعنی وہ پھر بھی کریں گی جو انہوں نے کرنا. تو بہرحال یہ کہ ہمیں سمجھانا چاہیے اور پھر ہم ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر وضو کی جگہ ہے، وہاں جا کے پراپر وضو کریں. پھر آپ دیکھیں ایک اور جو سب سے مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ یہاں پر ایک میجر مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، بازو ننگے آپ کر رہے ہیں، بال آپ اپنے کھول رہے ہیں، یعنی سر کھولیں گے نا مسح کرنے کے لیے، تو سوچیں کہ بے پردگی ہو رہی ہے، اتنے آدمی وہاں سے گزر رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں خود بھی اوائڈ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں الحمدللہ دوسروں کے لیے زمزم واٹر ان سے شیئر بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے الحمدللہ ہم آرام سے 2 گلاس میں پانی بھر سکتے ہیں، آپ خود پیئیں اور آ کے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ دوسروں کے لیے بھی بھر کے لائیں، تو انشاءاللہ اجر بھی کمائیں صدقے کا. پھر زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا، یہ بھی مسنون ہے اگر پاسبل ہو. یہ آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی یہ جو حصہ ہے نا اس کو کہتے ہیں. تو اگر جا سکے، لیکن ممکن نہیں ہوتا آدمیوں کی وجہ سے، لیکن کہیں بھی آپ دعا مانگے تو قبول ہوگی. اب الحمدللہ آپ نے بیٹھ کے زمزم کے بعد خوب دعائیں مانگنی ہیں. صحیح سے پہلے آپ یہ سوچیں تھوڑی سی آپ نے بریک بھی لے لی، صحیح سے پہلے فریش اپ ہو جائیے اور پھر اس کے بعد اب آپ نے صحیح شروع کرنی. آپ دیکھیں کہ اسپرے باٹل اتنا پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس سے آپ دیکھیں کہ پانی ڈرپ نہیں ہوتا نا، تو علماء کہتے ہیں کہ جب آپ وضو کریں تو پانی ڈرپ ہونا چاہیے. تو اسپرے باٹل تو خالی وہ اسپرے کرے گی، منہ وغیرہ پہ اسپرے کر لیں اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، لیکن اسپرے باٹل سے وضو نہیں ہوگا. جی ہاں، کنگ فہد گیٹ سے رائٹ سائڈ پر وہاں پہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ وضو ایریا کہاں ہے نا، وضو کہیں گی نا تو آپ لوگ کو گائیڈ کر دیتے ہیں لوگ. آپ دیکھیں حج کے دوران تو اتنا رش ہوتا ہے نا کہ رمل مشکل ہے، تو انشاءاللہ آپ نہیں بچھڑیں گے. تو لیکن یہ کہ ویسے تو بہت بھاگتے تو نہیں ہیں، مگر اور دوسرا یہ کہ وہ صرف پہلے عمرے کا جو طواف ہے نا اس میں ہوتا ہے. تو پھر وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ پھر ان کے لیے جیسے جگہ ان سے پوچھ لیں اور فرسٹ 3 چکروں میں پھر ساتھ ساتھ رہیں، انشاءاللہ مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ پریشان ہو. جی الحمدللہ الحمدللہ. اب آپ دیکھیں الحمدللہ ہم نے احرام کی نیت کر لی، پھر اس کے بعد ہم نے طواف بھی کر لی، اللہ کا شکر ہے. اب ہم صحیح کریں گے. تو صحیح جو ہے وہ صفا سے سٹارٹ ہوگی. اچھا اگر آپ رش کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو مروہ کی طرف بھیج دیتے ہیں، تو کیا مروہ سے صحیح سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ اب آپ وہاں سے چل کے آئیں گے صفا پہ. صحیح آپ نے ہمیشہ صفا سے سٹارٹ کرنی، اوکے؟ تب آپ دیکھیں صحیح جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ہیں. طاق عدد میں صحیح کے 7 چکر لگانا. صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں. صحیح کا آغاز صفا سے ہوگا اور صحیح کا اختتام مروہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ صفا کے پاس پہنچ کر یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی. ٹھیک ہے، اسے 1 ٹائم آپ نے پڑھنی ہے جب آپ وہاں پر آئیں گے. اس کے بعد ہر چکر سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی. یہ بہت آسان ہے، الحمدللہ یاد ہو جائے گی ایزیلی. اس کے 3-4 ورژنز ہیں. تو یہ ہر دفعہ آپ صفا پہ صحیح شروع کرنے سے پہلے پڑھیں گے اور مروہ پہ چکر شروع کرنے سے پہلے پڑھیں گے. نہیں، صرف اتنا حصہ
یعنی یہ تو آپ دیکھیں آیت کا حصہ ہے نا، اور یہ ویسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، تو بس یہ ون ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے فرسٹ راؤنڈ پہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے ہر راؤنڈ پہ یہ پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور پھر صحیح کے دوران بھی آپ اذکار کر سکتے ہیں، تسبیح، تحمید، تحلیل، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دونوں پڑھنی ہے آپ نے، یہ ایک ہی دعا کے دو حصے۔ پھر آپ دیکھیں صفا اور مروہ کے درمیان سب لائٹوں کے حصے میں مرد دوڑیں گے اور خواتین معمول کی چال چلیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ وہاں پہ گرین لائٹس آپ کو نظر آئیں گی، تو آدمی جو ہے یہاں پہ برسک واک کرتے ہیں، لیکن عورتیں عام چال چلیں گی۔ کچھ عورتیں بھی بھاگ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں یہ دعا بھی صحیح کے دوران پڑھنی ثابت ہے، رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم، اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی عزت والا، بزرگی والا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ گروپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور گروپ والے ویٹ کر سکتے ہیں تو 3 دفعہ پڑھیں، لیکن اگر آپ اکیلے کر رہے ہیں، نہیں سوری، گروپ والے اگر نہیں ویٹ کر رہے تو 1 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ خود اکیلے صحیح کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ویٹ کر سکتے ہیں تو پھر 3 دفعہ پڑھیں، کیونکہ آپ دیکھیں وہ جگہ ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ہے نا۔ تو میں تو جیسے الحمدللہ میں تھوڑا سلو چونکہ چلتی ہوں، تو پھر یہ میں آرام سے چل رہی تھی، میرے ساتھ جو 2 لوگ تھے ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو الحمدللہ ہم ہر چکر پہ 3 دفعہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن یہ کہ جیسے اب میری بہن وغیرہ نیسز جو ہیں وہ گروپ کے ساتھ تھی، تو پھر ان کو ذرا جلدی جلدی جانا پڑ رہا تھا، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر رکتے ہیں۔ جب آپ صفا پہ پہنچے، یعنی آپ یہ اس کو یاد رکھیں کہ صفا کا چکر شروع کرنے سے پہلے اور مروہ کا چکر شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، پہلے آپ صفا پہ پڑھیں گے 3 دفعہ، پھر آپ مروہ پہ چکر ختم کریں گے۔ آپ دیکھیں یہ مجھے نا اس میں یہ حکمت نظر آتی کہ ہمیں تھوڑی بریک مل جاتی نا، پھر وہاں پہنچ کے ہم تھوڑا بریک لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یہ ساری دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کو بریک مل جاتی ہے 2-3 منٹ کی، پھر اس کے بعد دوسرا چکر۔ جی ہاں، ہر راؤنڈ پہ، جی پورے 7 راؤنڈ پہ آپ نے پڑھنا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مروہ پہ بھی آپ نے یہی والی دعا پڑھنی ہے جیسے صفا پہ پڑھیں گے۔ پھر صحیح کا ریوارڈ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ ایک ہی دعا ہے، یہ ہے اور پھر یہ ہے۔ یہ اگر آپ کے پاس الہدا کی ایپ ہے نا، وہ والی حج عمرہ کی ایپ ہے آپ کے پاس، اس میں ہے یہ دعا، تو اس میں سے کھول کے رکھ لیں۔ ایک مجھے نا بہت اچھی ٹپ لگی تھی سسٹر تیمیہ کی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہو رہی ہے نا، کوئی بات نہیں، آپ ان کو ہر روز پڑھیں۔ اچھا، اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے پھر روانی آ جاتی نا، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں نا تو ہم ایک فلوئنسی آ جاتی ہے آپ کے پڑھنے میں، تو ابھی سے ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ تو ہم یوزلی نہیں پڑھتے، یہ والی دعا تو الحمدللہ ہم سب کو آتی ہے۔ چلیں الحمدللہ، گڈ۔ اب صحیح کا جو ہے وہ اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صفا اور مروہ میں دوڑنا ایسا ہے جیسے 70 گردنیں آزاد کرنی۔ جسٹ امیجن کہ آپ ہر چکر لگا رہے ہیں اور آپ 70 سلیوز کو فری کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں یہ اب تو سلیوز نہیں ہے، تو آپ یہ امیجن کریں کہ اتنا زیادہ ریوارڈنگ کام ہے یہ، کہ جیسے آپ نے کسی انسان کو فری کر دیا، اور ایک کو بھی نہیں، 70 کو۔ اچھا، پوری فیملی نے صحیح مکمل کر لی، لیکن نانا جی مطمئن نہیں ہوئے اور وہ کہتے رہے کہ ہم نے صرف 3.5 چکر مکمل کیے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ کہ سب نے کہا ہماری صحیح ہوگی ہے، لیکن نانا کہہ رہے نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو 1 چکر کاؤنٹ کر رہے ہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 1، اس طرح۔ یس،
تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا ہر چکر ایک ایک کاؤنٹ ہوگا. صفا سے مربع 1، مربع سے صفا 2، پھر 3، 4، 5، 6 اور 7. ٹھیک ہے؟ یس. پھر آپ دیکھیں کہ آپ صحیح کی اقسام کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. حج تمتع کرنے والے 2 صحیح کریں گے. آپ کو یاد ہے شروع میں کہ جو رضا تھا اس نے کہا تھا ہم تمتع کریں گے کیونکہ بچے اتنی دیر احرام میں نہیں رہ سکتے. اگر کسی کا چکر مس ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ مس تو آپ کو اگر شک ہو گیا نا، فرض کریں کہ شاید میں نے پتہ نہیں 5 چکر لگائے یا 6 لگائے، تو پھر وہ جو نماز میں نہیں اصول ہوتا، اور طواف میں بھی آپ اسی طرح کریں کہ اگر آپ کو شک پڑ گیا نا تو پھر ایک ایکسٹرا لگا لیں. کاؤنٹنگ میں اگر شک ہے تو ایک ایکسٹرا کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ کہ پھر شک میں نہ کریں، پھر آپ اسی میں رہیں گے، پتہ نہیں مجھے لگتا ہے میں نے 6 چکر لگائے، مجھے لگتا ہے میں نے 5 لگائے. بالکل آپ دیکھیں کہ میرے تو وہ تسبیح کاؤنٹر ملتا ہے، جیسے وہ 7 والا نا، میں تو وہ یوز کرتی ہوں. الحمدللہ بہت آسان رہتا ہے، طواف میں بھی اور صحیح میں بھی. بالکل. اور یا کاؤنٹر رکھ لیں یا وہ تسبیح جو ہوتی ہے 7 والی، آئی تھنک ہمارے بک سٹور میں بھی وہ ہے، اگر آپ یو ایس میں تو وہاں سے منگوا سکتی. پھر آپ دیکھیں کہ حج کران والے ایک ہی صحیح کرتے ہیں. ہاں، پین بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا، کچھ سسٹرز یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو فون میں نوٹس نہیں ہوتے اس میں وہ ٹائپ کر رہی تھی، یعنی ایک چکر لگایا تو 1، دوسرا لگایا تو 2، تیسرا لگایا تو 3. تو آپ دیکھیں کوئی بھی چیز جو آپ کو ہیلپ کرے یاد رکھنے کے لیے نا، تو آپ یوز کر سکتے ہیں. الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور حج افراد والوں کی بھی ایک صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر حج تمتع والے جو ہیں وہ عمرے کے ساتھ ایک صحیح کریں گے، اور پھر طواف افادہ کے بعد حج کی صحیح کریں گے. پھر حج کران کرنے والے ایک پہلے صحیح کر چکے ہیں تو دوبارہ صحیح نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ان کی جو عمرے کی صحیح ہوتی ہے نا، وہی پھر حج کی بھی کنسیڈر ہوتی ہے. طواف افادہ کے بعد جو افراد والے وہ اس کے بعد حج کی صحیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں الحمدللہ اب آپ کا عمرہ جیسے کمپلیٹ ہو گیا. الحمدللہ آپ نے 7 یعنی طواف بھی کر لیا، نفل بھی پڑھ لیے، زمزم بھی پی لیا، صحیح بھی کر لی. اب مسجد سے نکلنے کی آپ نے یہ دعا مانگنی جی. انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے. طواف افادہ جو وہ حج کے طواف کا نام ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں. طواف افادہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارہ بھی اس کو کہتے ہیں. جو حج کا طواف ہوتا ہے نا اس کا نام ہے. تب آپ مسجد سے نکل لیے. اب آپ دیکھیں آپ نے اپنے بالوں کو کاٹنا ہے. مردوں کے لیے بال منڈوانا افضل ہے، یعنی بالوں کو شیو کروانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سر منڈوانا تو ہر بال کے بدلے جو تم منڈواتے ہو ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کتنا اجر ملتا ہے بالوں کو کٹوانے کا. راہم نے اپنے گروپ لیڈر سے پوچھا کہ کیا وہ عمرے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتا ہے. اس کی بیوی نے بھی یہ سوال کیا، کیا آپ اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے. ٹھیک ہے. یہ کافی کنفیوژن ہے، اس وجہ سے میں نے یہ سوال رکھا آپ کے لیے. تو شیخ ابن عثیمین رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک حاجی اپنا سر خود بھی منڈوا سکتا ہے یا کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے؟ یہ بعض علماء کے اس قول کے خلاف ہے جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنا سر خود منڈوائے تو ایسا کام کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی غلط کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ مناسک حج کے حصے کے طور پہ اپنا سر منڈوا لے. ٹھیک ہے. اگر کوئی عورت اپنے بال خود کاٹ لے تو کیا اس پر کوئی کفارہ لازم آتا ہے، اس کو دم دینا پڑے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں. اگر کوئی عورت اپنے بال خود کاٹتی ہے یا کوئی مرد اپنے سر کے بال خود بونتا ہے یعنی شیو کرتا ہے، یا کوئی دوسرا شخص چاہے وہ احرام میں ہو یا نہ ہو اس کے سر کے بال مونتا ہے، تو یہ سب جائز ہے. اللہ عالم. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر آپ ہوٹل میں جا کے اپنے بال خود کاٹتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اور کتنے آپ نے بال کاٹنے ہیں؟ ایک فنگر ٹپ ہوگی آپ کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ
جو بردرز ہیں ان کے پاس ٹرمنگ کا آپشن بھی ہے. تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم امن کی حالت میں ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اپنے سروں کو منڈواتے ہو اور ترشواتے ہو. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں سر کو شیو کریں گے تو ریوارڈ زیادہ ہے، اور اگر ترشوائیں گے تو ریوارڈ کم ہے، لیکن عمرہ اور حج آپ کا ویلڈ ہے. ٹھیک ہے اگر بردرز ایسے کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں مکسڈ اوپینینز ہیں، لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک جیسے ہم نے جتنے شیوخ سے پوچھا تو اٹ میک سینس، کیونکہ کچھ نے کہا نہیں آپ احرام کی حالت میں، انہوں نے کہا کہ جب آپ نے صحیح کر لی تو احرام تو آپ کا احرام کمپلیٹ ہو گیا، عمرہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا. بال ہم کیوں کاٹتے ہیں؟ حالت احرام سے باہر آنے کے لیے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو مینڈیٹری چیزیں وہ تو ساری ہم نے کر لی، تو اس سے اگر آپ بال خود بھی کاٹتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کسی اور کے بھی بال کاٹ سکتے ہیں. اچھا اب یہ کہ ریحانہ خوش تھی کہ اب اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور اس نے مروہ پر کچھ خواتین کو ایک دوسرے کے بال کاٹتے ہوئے دیکھا تو اس نے کینچی ادھار لی اور اپنے بال بھی وہیں کاٹ لی. ایسے کرنا چاہیے؟ نہیں، ہوٹل میں آ کے کاٹ لیں. اب دیکھیں ایک تو وہاں پہ اتنے زیادہ آدمی ہوتے ہیں، وہ آپ کے بال دیکھیں گے، اور بال جو عورت کا ستر ہے وہ کورڈ ہونا چاہیے. یس بالکل. تو اگر دوسروں کو بھی آپ منع کر سکتی، سمجھا سکتی تو ضرور سمجھائیں، لیکن وہاں نہ آپ نہ ایٹ لیسٹ کاٹیں. اب آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. عمرے کے ہمارے 4 آپ دیکھیں کہ جیسے سٹیپس ہیں: احرام، طواف اور سعی، اور بال منڈوانا یا کاٹنا، اور اس سے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب یہ کہ عمرے کی یہ 3 ارکان ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی رکن رہ جائے، یعنی آپ نے احرام نیت نہیں کی، آپ نے یا طواف نہیں کیا، سعی نہیں کی، تو پھر آپ کا عمرہ نہیں ہوا اور اس کا کوئی فدیہ بھی نہیں. آدمی جو ہے وہ جب ٹرم کرتے ہیں تو 3-4 جگہ مختلف جگہوں سے سر کے کر لیں. ٹھیک ہے ٹرمنگ، کیونکہ عورتوں کے تو لمبے بال ہوتے ہیں تو وہ ایک سائڈ پہ کر کے سارے بالوں کو وہ ٹرم کر لیتی ہے نا. تو مردوں کے چونکہ آلریڈی شارٹ بال ہوتے ہیں تو 3-4 جگہوں سے تھوڑے تھوڑے کاٹ لیں. چلیے الحمدللہ اب عمرے کی چیک لسٹ دیکھ لیتے ہیں. اگر ممکن ہو تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کریں، اپنے دائیں پاؤں سے مسجد الحرام میں داخل ہوں، رائٹ فٹ رکھیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کریں، حجر اسود پر جائیں، بوسہ استلام اشارہ کریں، طواف شروع کریں. مردوں کے لیے دائیں کندھے کو ننگا کرنا درست ہے، مردوں کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل درست ہے، سنت ہے. طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں ادا کریں. ٹھیک ہے، اور پھر زمزم پئیں، حجر اسود کا استلام کریں اگر ممکن ہو. سعی شروع کرنے کے لیے صفا مروہ کی طرف جائیں، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر مکمل کر کے اپنی سعی کریں. مردوں کو سب روشنیوں کے درمیان دوڑنا ہے. دعائیں کریں، ذکر کریں یا قرآن کی تلاوت کریں. کوہ صفا پر لمبی دعا کریں. اسے مکمل کرنے کے بعد شیو یا تقصیر کریں. آپ کو عمرہ مبارک ہو. ٹھیک ہے آپ کا عمرہ ہو گیا الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. جی بالکل، یہ جو سسٹر کہہ رہی ہے سب سے اچھا ہے، مگر آئی تھنک بردرز تو نہیں بنا سکتے نا، لیکن سسٹرز ایسے کر سکتی ہیں کہ ایک بریڈ بنا کے یا پونی بنا کے اور پھر سارے بال آپ کے اس طرح سے آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں الحمدللہ جب آپ وہاں پر ہیں تو آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی مسنون دعا پڑھیں جب بھی آپ مسجد میں جائیں. نفلی طواف کریں جب آپ کو موقع ملے. اگر طواف نہ کر رہے ہوں تو تحیت المسجد پڑھ لیں. تمام 5 نمازیں امام کے پیچھے جماعت سے ادا کریں. آپ دیکھیں کہ ہماری لائف کی نا ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے حج. وہاں جا کر بھی اگر ہم جماعت سے نہ نماز پڑھ سکیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی کتنی بڑی محرومی ہے نا. مسجد میں اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، جتنے طواف ہو سکے کریں، زیادہ سے زیادہ نفل ادا کریں.
ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے وہاں پہ. تہجد کی نماز پڑھیں، کثرت سے دعائیں کریں، زمزم کا پانی بہت زیادہ پئیں، عمل سے دعویٰ کریں، سلام، مسکراہٹ اور صدقہ. اب دیکھیں جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. چلیں الحمدللہ الحمدللہ. جماعت سے تو آپ ہمیشہ پوری نماز پڑھتے ہیں، لیکن باقی آپ دیکھیں وہاں پر ہیں تو جماعت کیوں آپ نے مس کرنی ہے نا. کین وی پرے تحیت المسجد ایٹ ممنوع اوقات؟ جی ہاں پڑھ سکتے تحیت المسجد، لیکن یہ کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھیں. چلیں الحمدللہ. چاہے آپ دیکھیں طواف کا جو طریقہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، چاہے آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں، حج کا طواف کر رہے ہیں، نفل طواف کر رہے ہیں، سارے طواف کا طریقہ کار ایک ہی ہے. تو اس لیے آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. چلیں کچھ تھوڑی سی اور چیزیں ہم کل کے لیسن یعنی کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہوٹل روم سے جماعت پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں کیوں نہیں آپ جا رہے؟ وہاں پہ ہیں تو ہوٹل سے چلے جائیں نا، ہوٹل کی مسجد میں پڑھ لیں نماز. لیکن یہ کہ کمرے میں آپ دیکھیں کہ وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ جماعت کنسیڈر ہوتی ہے. ہوٹل کی مسجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں کلاک ٹاور میں مسجدیں ہیں نا تو وہاں پڑھ لیں. طواف آپ دیکھیں کہ کسی کے بیہیف پہ آپ طواف نہیں کر سکتے. کسی کے بیہیف پہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں آپ نے خود اگر عمرہ کیا ہوا ہے، کسی کے بیہیف پہ آپ حج کر سکتے ہیں اگر آپ نے خود حج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چلیں میں کہتی کچھ ٹرمز ہم انشاءاللہ تعالی حج کی آج کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ، آج ہمارا عمرہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت دی. کل ہم انشاءاللہ حج کریں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا عمرہ ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو حج گروپ ہے وہ کب پہنچ رہا ہے نا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جیسے اپنے گروپ کے اسکیجول کے مطابق، یعنی بعض آپ دیکھیں کہ جیسے ہم لوگ 3 ذی الحج کو پہنچ گئے تھے نا، اور پھر ہمارا جو اسکیجول تھا تو ہم نے 7 ذی الحج کو جیسے رات کو نکلنا تھا مینا کے لیے. تو آپ نے اپنے گروپ کے اسکیجول کے مطابق ساری چیزیں کرنی ہیں. تو آپ یہ پھر دیکھ لیجئے کہ کب تک آپ وہاں ہیں. تو جب تک وہاں ہیں پھر آپ میک شور کریں کہ آپ سارے حج کے مناسک یعنی ساری نمازیں جو ہے وہ مسجد میں آپ ادا کریں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں الحمدللہ حج کا دن آ گیا، جیسے آپ کے گروپ نے آپ کو بتایا کہ اب آپ نے حج کے لیے جانا. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے نا وہاں پہ جا کے لاسٹ ایئر تو بہت زیادہ اسٹرکٹنس تھی کہ حرم کے اندر جانے کے لیے وہ نسک کے کارڈز چیک کر رہے تھے. یعنی چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے جا رہے ہیں نا، آپ کا نسک کا کارڈ ہے وہ آپ نے ہر وقت گلے میں پہن کے رکھنا ہے، ورنہ آپ کو مسجد کے اندر نہیں جانے دیں گے. یعنی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سکین کرتے ہیں، اور آپ کو ہوتے ہیں اس کی وجہ بہت سارے اللیگل لوگ آ جاتے ہیں نا، تو اس وجہ سے. پھر ایک تو ہر وقت اپنی نیت کو فریش اپ کرتے رہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا آپ کو سائن سے نام یاد آ جائے گا؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میقات. ویری گڈ. یہ کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ صحیح. گڈ. اچھا یہ جہاں پہ خیمے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ مینا ہے. ویری گڈ. طواف کرتے ہیں تو پھر دوبارہ سے آپ دیکھیں بیت اللہ ہم واپس آتے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے جو پہاڑوں کے پاس ہے؟ یہ عرفات ہے. شاباش. اور جہاں پہ ہم کنکریاں مارتے ہیں وہ کون سی جگہ ہوتی؟ جمرات کہتے ہیں. گڈ. اب آپ دیکھیں یہ میقات ہے جس سے پہلے آپ نے نیت کے الفاظ کہنے ہوتے. پھر اس کے بعد مینا میں ٹینٹس ہیں جہاں پہ آپ جا کے راتیں گزارتے ہیں.
پہلے آپ 8 ذی الحج کو موسٹلی گروپس پہنچ جاتے ہیں، تو 8 ذی الحج کا سارا دن آپ وہاں گزارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس آ کے 10 11 12 13 اپنے مینا میں گزارنی ہوتی. پھر یہ عرفات ہے جو کہ حج کا سب سے وائٹل رکن ہے. پھر یہ مزدلفہ ہے جہاں پہ آپ 10 ذی الحج کو، جیسے یہاں پہ 9 کی رات کو آپ یہاں پر آ جاتے ہیں. پھر جمرات ہے، یہ آپ نے 10 کو کنکریاں مارنی ہے اور اس کے بعد 11 12 13 کو کنکریاں مارنی ہے. پھر یہ مسجد الحرام ہے جہاں پہ آپ اپنی جیسے حج مکمل کرنے کے بعد، جیسے 10 ذی الحج کو آپ پھر وہاں سے آ جائیں گے عرفات سے مزدلفہ سے، تو پھر آپ نے طواف کرنا ہے جو حج کا طواف ہوگا، اور پھر آپ نے حج کی سعی بھی کرنی ہے. اور الحمدللہ یہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے. اور کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالی مزید بھی ہم کور کر لیتے ہیں تاکہ کل زیادہ جیسے آپ سوالات بھی کر سکیں انشاءاللہ، اور اگر مزید کچھ کنفیوژن ہو تو وہ بھی ساتھ. ابھی کوئی سوال ہے عمرے کے بارے میں یا ہم آگے چلیں؟ آگے کر لیں کور کہ کوئی کوشچن ہے عمرے کے بارے میں؟ کین وی ڈو عمرہ اور حج فار our پیرنٹس who are not in this world, are deceased parents؟ جی ہاں بالکل، آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنا پہلے فرض حج کیا ہوا ہو اور خود پہلے عمرہ بھی کیا ہو، پھر آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں. How do people for حج افراد will begin حج؟ وہ تو مینا میں ہی حج سٹارٹ کرتے ہیں، جو حج افراد کر رہے ہوتے ہیں نا لوکلز، تو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا بھی عمرہ گروپ جا رہا ہے، آپ ہمیں بھی جوائن کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں حج کا طریقہ الحمدللہ، حج کے جو دن ہیں وہ 8 سے لے کے 13 تک ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ میں سوچ رہی تھی کہ صرف 6 دن ہیں، یعنی اگر کوئی کہتا ہے نا میں بہت مصروف ہوں اور نہیں جا سکتا، تو آپ امیجن کریں 6 دن تو نکال ہی سکتا ہے نا. لوگ اوکیشنز پہ بھی تو جاتے ہی ہیں نا. تو اس لیے وہی بات ہے کہ اگر نیت ہو، ارادہ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں الحمدللہ یہ مسجد الحرام ہے، تھوڑا سا آپ کو یہ میپ سمجھا دیتی ہوں. یہ مکہ ہے. پھر مکہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب آپ مکہ سے نکلیں گے تو آپ کو سب سے پہلے وہ مینا لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مینا ہے، یہاں سے مینا کی حدود شروع ہو رہی ہے اور یہاں تک مینا کی حدود ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو مینا کا قیام ہے نا، یہ اس باؤنڈری کے اندر ہونا چاہیے. اب دیکھیں عزیزیہ جو ہے وہ مینا کا حصہ نہیں ہے، تو اگر آپ کے گروپس والے آپ کو فورس کر رہے ہیں آپ عزیزیہ میں رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ نے کہنا نہیں مجھے مینا میں رہنا ہے کیونکہ وہ حج کا حصہ ہے. آپ دیکھیں نا بعض دفعہ کنفیوز کرتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. 3 چکر کے بعد وضو ٹوٹ گیا، نیو وضو کر کے دوبارہ سے 1 چکر سے طواف شروع کرنا ہوگا یا 4 سے شروع کرنا ہوگا. آپ دیکھیں اگر تو آپ بیمار ہیں اور آپ کو کوئی حقیقی عذر ہے، جیسے مثلا کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ان کا وضو قائم نہیں رہتا، تو اگر تو آپ بیمار ہیں، مریض ہیں اور آپ کا وضو قائم نہیں رہتا، پھر تو آپ بار بار جیسے وضو کر رہے ہیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے. آپ جیسے نماز کی رولنگ فالو کریں گے کہ ایک دفعہ شروع کر لیا تو اس کو مکمل کر لیں. لیکن آپ ایسے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، ہیلدی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ اس کو 1 ہی کاؤنٹ کریں گے اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا. جیسے آپ دیکھیں آپ کی آسانی رہے گی، آپ کو بس یہ یاد رکھیں کہ طواف نماز کی طرح. تو نماز میں آپ فرض کریں آپ پہلی رکعت پڑھی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کیا کریں گی؟ دوبارہ پہلی رکعت سے ہی پڑھیں گی نا نماز. تو اسی طرح آپ نے طواف میں بھی کرنا ہے. If we are on period and make sorry سوال ہی پیچھے چلا ہے. If we are on period and make near we follow حرم رول اور نو؟ کون سے حرم رول؟ آپ دیکھیں آپ جب تک پاک نہیں ہو جاتی آپ عمرہ نہیں کریں گے نا، تو آپ ویٹ کریں. پھر مینا اور عرفہ رات کو جا سکتے ہیں if group say to you؟ جی ہاں جا سکتے ہیں بالکل.
مثلا جیسے بعض گروپس جو ہیں نا وہ 8 تاریخ کو ہی لے جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک وہ لوجسٹک نیڈ ہوتی ہے نا. آپ سوچیں کہ 2.5 ملین لوگ تھے، پتہ نہیں 3.5 ملین لوگ تھے لاسٹ ایئر. جو ملین میں لوگ ہوتے ہیں آپ سوچیں سب نے ایک ہی جگہ جانا ہے اور ایک ہی ٹائم پہ پہنچنا ہے. تو اس لیے اگر بعض گروپس جو ہیں نا وہ 8 کی رات کو ہی آپ کو لے جاتے ہیں تاکہ آپ کی عرفہ کا دن مس نہ ہو. تو اگر لوجسٹکس ریزنز کی وجہ سے آپ کے گروپ والے ارلی لے جاتے ہیں تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. If we do Hajj or Umrah for a dead person, so we have to do tawaf in it. آپ دیکھیں عمرے کا طریقہ تو ایک ہی ہے نا، چاہے آپ کسی زندہ کے لیے کر رہے ہیں یا کسی خود کر رہے ہیں یا کوئی فوت شدہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ طریقہ تو سیم ہی رہے گا، وہی میتھڈ ہے سارا. بس اس میں یہ کہ آپ نے جب نیت کرنی ہے نا تو آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن اور پھر من فلان. فرض کریں آپ ابو کی طرف سے کر رہے ہیں، ابو کا نام ہے عمر، تو آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن من عمر. یا آپ امی کی طرف سے کر رہے ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، اللہم لبیک عمرتن من فاطمہ. سمجھ گئے؟ ہم کو عزیزیہ لے کر جائے وہ تو بک کر چکے، تو عزیزیہ میں آپ رک سکتے ہیں لیکن حج کے دنوں میں تو آپ کو لے جائیں گے نا وہ انشاءاللہ. آپ دیکھیں حج سے پہلے تو آپ عزیزیہ میں رہ سکتے ہیں، حج کے بعد بھی رہ سکتے ہیں. If your guide asks us to leave Arafah before sunset, what to do? نہیں سن سیٹ سے پہلے نہ جائیں، وہ تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ ان کو کہیں نا کیوں آپ ہمیں پہلے لے کے جا رہے ہیں، مغرب تک ان کو کہیں، آپ سارے گروپ والے مل کے کہیں نا. آپ دیکھیں کچھ چیزوں میں تو ریلیکسیشن ہے، جیسے آپ دیکھیں مینا کا جو قیام ہے نا 8 ذی الحج والا، وہ جو ہے وہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو اس کا حج ہو جائے گا. لیکن عرفہ تو مین رکن ہے حج کا، یعنی حج ہی عرفہ ہے. تو وہ تو آپ کو اپنے گروپ لیڈر کو کہنا چاہیے کہ نہیں ہم مغرب کے بعد جب اذان ہوگی پھر نکلیں گے. کین وی لیو فار مینا آن 7th آفٹر؟ جی ہاں بالکل جا سکتے ہیں. اف صحیح بریک وضو وی ڈو صحیح اسٹارٹ اگین. صحیح کے لیے آپ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ وضو شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جیسے آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ کا وضو ہو لیکن اور کر لیں فریش، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں جیسے وہ ریسٹرکشن نہیں ہے طواف کی، اس میں پھر آپ اسی طرح کاؤنٹ کریں گے، جہاں پہ آپ نے سٹاپ کیا وہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے. واللہ عالم. جی ہاں بالکل اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر صحیح میں وضو نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں کچھ پوائنٹس اور کور کر لیتے ہیں 5 منٹس میں، انشاءاللہ پھر کل باقی کنٹینیو کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ مزدلفہ ہے، مینا کے بالکل پاس ہے، اسی لیے آپ مزدلفہ سے مینا جو ہے نا ہاف این آور میں پہنچ جاتے ہیں، کئی دفعہ 1 گھنٹے میں. اتنا دور نہیں ہے مینا سے. اسی لیے ہم جب مزدلفہ سے واپس آتے ہیں تو کنکریاں مار کے پھر ہم واپس خیمے میں آتے ہیں. اور یہ عرفہ ہے. ٹھیک ہے، عرفہ جو ہے نا یہ حرم کی حدود سے باہر ہے. پھر آپ دیکھیں حج کے 4 ارکان ہیں. ایک احرام ہے آپ کی جو نیت کریں گے آپ حج کی، وقوف عرفہ ہے، طواف افاضہ ہے اور صحیح ہے. جی ہاں ڈسیبل پرسن عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل ویل چیئر پہ کر لیں. حج بھی کر سکتے ہیں. تو ویل چیئرز تو بہت ایزیلی الحمدللہ اویلیبل ہیں، لوگ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، آپ پیسے دے کے ان سے کروا سکتے ہیں. مینٹلی ڈسیبل ہیں تو اگر کوئی ساتھ اسسٹ کر رہے ہیں تو بالکل. اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے، آپ نے ان کا محسن کا نام سنا ہے؟ ایک آرگنائزیشن ہے US میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے جو ڈسیبل یا اسپیشل نیڈز والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ماشاءاللہ ہر سال عمرے پہ لے کے جاتے ہیں، اور ان کے والنٹیئرز ہوتے ہیں اور وہ ان بچوں کو یا ایڈلٹس کو
جیسے پورا عمرہ کرواتے ہیں ویل چیئر پہ، ساتھ ساتھ ان کے رہتے ہیں. پھر ایون وہ جیسے جو میوٹ بچے ہوتے ہیں ان کو بھی سائن لینگویج سے ساری چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. یہ آئی تھنک عمرے کا پوچھ رہی ہیں. حج کے لیے تو ظاہر ہے عاقل ہونا چاہیے ایگزیکٹلی. عمرے پہ تو جا سکتے ہیں بالکل. اچھا آپ دیکھیں ظاہر ہے ایک فیلنگ تو ہوتی ہے نا، کوئی بھی انسان ہے اس کو حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر جائے، اللہ کا گھر دیکھے. بہرحال حج کے 4 ارکان ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف افاضہ اور سعی. پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے حج کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5 ڈیز آپ کے حج کے بنتے ہیں، سوری 6 ڈیز. 8 ذی الحج کو یوزلی گروپس جو ہیں وہ مینا میں پہنچ جاتے ہیں، صبح صبح ڈپارٹ کرتے ہیں. 9 ذی الحج کو عرفہ ہے، پھر مزدلفہ 10 کو ہم انشاءاللہ وہاں پہ رات گزاریں گے. جیسے 9 کو ہم مغرب پڑھ کے نکل جاتے ہیں، سوری مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں اور ہم 9 ذی الحج کو وہاں سے نکل جائیں گے، اور پھر اس کے بعد مغرب عشاء ہم مزدلفہ میں آ کے پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحج کو سب سے زیادہ آپ حج کے مناسک ادا کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ 10 کی رات کو ہی طواف کر لیتے ہیں، کچھ 11 کو کر لیتے ہیں، جب بھی آپ کے لیے آسانی اور گروپ کا جو اسکیجول ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 10 کو آپ جمرات کی کنکریاں ماریں گے، پھر 11 کو، 12 کو اور 13 کو. فرق صرف یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو کنکریاں ہم فجر کے بعد مارتے ہیں، ٹھیک ہے، مزدلفہ سے آتے ہوئے. لیکن 10، 11، 12 کو ہم کنکریاں ظہر کے بعد ماریں گے. 4 دن ہیں آپ کے. 10 کو بس یہ کہ ٹائمنگ کا فرق ہے. 10 کو نا آپ جب مزدلفہ سے آ رہے ہوتے ہیں تو مینا آنے سے پہلے راستے میں گروپس لے جاتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے. تو 10 کو آپ نے ظہر سے پہلے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، یا جیسے پورا دن آپ مار سکتے ہیں لیکن فجر کے بعد اینی ٹائم. لیکن 11، 12، 13 کو آپ ظہر کے بعد آپ کنکریاں ماریں گے، ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ ہم ساری ڈیٹیل میں پڑھیں گے. رحیم 8 ذی الحج کو صبح سویرے اٹھا تاکہ ٹیکسی لے کر میقات جا کر حج کے لیے احرام باندھے اور پھر مینا کے لیے روانہ ہو، مگر اسے کوئی بھی ٹیکسی نہیں مل رہی جو اسے میقات تک لے جائے اور واپس لائے. اب وہ کیا کرے؟ جی 4تھ ڈے آپشنل ہے، جسے لیکن آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ 6 دن تو ہیں. تو جیسے ہمارا جو گروپ تھا انہوں نے ابھی دونوں آپشن دیے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ 12 کو کنکریاں مار کے نکل جاتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے تو آپ کا حج ویلڈ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے. لیکن اگر آپ 13 کو رک جاتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے. مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ اتنا وقت نکال کے ہم جا رہے ہیں، پھر ہمیں جلدی کیا ہے جانے کی. الحمدللہ میں نے تو جتنی دفعہ بھی حج کیا اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، ہم 13 ذی الحج تک رکے. جی ہاں بالکل. اس لیے آپ دیکھیں بالکل ہم کیس اسٹڈی دیکھ رہے تھے، ساتھ سوال بھی آ رہے. اب دیکھیں یہ کیا کر سکتا ہے، ایک تو اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ پھر وہ حج کے لیے اگر اس نے عمرہ کر لیا آلریڈی تو وہ اپنے ہوٹل روم سے ہی نیت کر سکتا ہے. یس، یعنی اس کو میقات پہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں مسجد عائشہ جانا پڑے گا حج کے احرام کے لیے. تو نہیں، حج کا احرام آپ اپنے ہوٹل سے ہی باندھیں گے. تو حج تمتع کرنے والے اپنے ہوٹل یا رہائش سے حج کا احرام پہنیں گے، اور جو قران والے ہیں تو وہ تو آلریڈی احرام میں ہوتے ہیں. اور پھر آپ حج کی نیت کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم حجن. ٹھیک ہے، چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہاں پہ انشاءاللہ سٹاپ کرتے ہیں نیت پہ، اور پھر یہیں سے کل کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حج اور عمرے پہ لے کے جائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.